बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो हम आपकी खिदमत में जनाब इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब का तज़किरा लेके फिर एक दफ़ा हमारा कोई व्लॉग उनके तज़किरे के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। वो इतनी फुलझड़ियाँ छोड़ते हैं और वो इतनी जो है वो इनह्यूमन गैर इंसानी बातें करते हैं कि उसके ऊपर हासाजा डाल के तो दो चार इधर उधर की बातें करके तो हम व्लॉग ठोक देते हैं। हालांकि अगर आप मियां नवाज शरीफ के ऊपर कोई व्लॉग करना चाहें तो आपको पूरा टाइम लगाना पड़ता है। आते थे जनाब एक लाइन पढ़ी थे, आप सवार हो गए। अब इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब आजकल जेल में हैं और जेल में उनका ट्रायल होता है और उस ट्रायल को ओपन ट्रायल डिक्लेयर कर दिया गया है। उन ट्रायल के अंदर सहाफ़ी हो जाते हैं और आज उन्होंने दो बातें कही, दोनों के ऊपर मैं करूँगा। बातें तो उन्होंने बहुत सारी करते हैं लेकिन दो बातें मेरे जहन में आई। एक तो उन्होंने फरमाया कि जनाब 80% फ़ौज जो है वो इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी यानी कि मेरे साथ है। ठीक है, ओके, ठीक हो गया। एक उन्होंने ये बात कही और दूसरी बात भी उन्होंने कही, वो मैं पहले बताता हूँ, पहले इसका तिया पांचा कर ले। अच्छा, इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी के साथ 80% अगर फ़ौज है तो वो फ़ौज फिर उसने क्यों बगावत क्यों नहीं की? मतलब बगावत के अंदर ही सिर्फ 250 अफसरान ही भुगत गए और उसके बाद फ़ौज ने इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी के साथ खड़े होने से इनकार कर दिया। दरअसल जब उनसे पूछा गया कि ये बात आपको किसने बताई तो उन्होंने कहा ये बात मुझे बाजवा ने बताई, जनरल लटायर कमर जावेद बाजवा साहब। अच्छा, जनरल लटायर कमर जावेद बाजवा साहब ने जब ये वाला सर्वे करवाया था उस वक्त इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी का जो इक़्तिदार था उसका सूरज निस्फ़ुन निहार पे था और अभी कोरोना नहीं आया था। ये बात नोट कर ली जाए। अच्छा, ये जिन 80% ने उनके लिए पसंदीदगी का इजहार फरमाया वो 80% वो थे कि जब वो काकोल के अंदर कमीशन लेके पहुँचे थे तो उनके इंस्ट्रक्टर्स से लेके ट्रेनर्स तक उन्होंने उनके कान के अंदर यूथिया का जहर घोलना शुरू कर दिया था, क्योंकि प्रोजेक्ट इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी जो था या प्रोजेक्ट इमरान ख़ान जो था वो किसी शख्स का ज़ाती प्रोजेक्ट नहीं था, वो अदारा जाती प्रोजेक्ट था। ठीक है, और बाकी हर बंदा उसमें से अपनी बसात और अपनी इस्तात के मुताबिक दिहाड़ी लगाता रहा। कोई पापा जान पिज़्ज़े बनाता रहा, कोई जो है वो चकवाल के अंदर कुछ और कार्रवाइयाँ डालता रहा अपना, कोई जो है वो क्या नाम है ब्लू एरिया में प्लाज़ों के ऊपर कब्ज़े करता रहा। तो हर कोई अपनी बसात के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाता रहा ना यार। ठीक है, तो वो सब जब उसका पीक पहुंची, उसका जो अचीवमेंट हुआ, तो फिर सर्वे जब कराया गया तो वो सर्वे का अहवाल भी सुन लें। जिन अफसरों ने करवाया उनमें से एक जो थे वो हमें भी टक्कर गए, हमारे फ़ैन है, ये व्लॉग भी सुनते हैं। उन्होंने एक दिन हमें तलब फरमाया, असी तो ये रख गए ताज़ा ताज़ा चुके गए सो दो। उन्होंने तलब फरमाया किसी दोस्त के ज़रिए और नतीजे के तौर पे हम हाज़िर खिदमत हुए तो बातें शुरू हुई। हम जाके बाहर उनके लॉन में बैठ गए, चाय का दौर चल रहा था, बड़ी पुरतायुश किस्म की चाय पेश की उन्होंने। पाया ना ताज़ा ताज़ा बंदा रिटायर होया हुए थे हैं, पुरतायुश जो थी। अच्छा, उसमें बहुत सारे तज़किरे हैं जिस पे वो भी रोए, मैं भी रोया, लेकिन खैर जो दर्द मुश्तरक थे उनको उन्होंने एक बात कही थी उस गुफ्तगू के अंदर, मैंने उनका नाम नहीं लेना और लूँगा भी नहीं कभी, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि ये जो सर्वे आया है वो मतलब उस टीम को ओवरलुक कर रहे थे बड़े अफसर हैं और टीम को ओवरलुक कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि सर्वे हमने कराया तो ये हमें पता चला कि अफसरान के अंदर इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी की मोहब्बत जो है वो मतलब कि आप समझ, उन्होंने जो मुझे फ़िगर दिया था वो मैं आपको बता देता हूँ कि 28,000 अफसर हैं और उनमें से 20,000 जो हैं वो इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी के हामी हैं और 2 से 3 हज़ार जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के हामी हैं और बाकी को 5 से 6 हज़ार जो है, कोई इस तरह का फिगर था, कंपोजिशन थी। को 5 से 6 हज़ार जो है वो रिकमेंड करते हैं दीगर रुझानात के हामिल हैं। तो ये उनका अंदरूनी सर्वे था, इसको कोई जारी नहीं किया गया, ज़ाहिर है चीफ़ को पेश किया गया होगा। तो चीफ़ उस वक्त चूँकि
ایسے والی وہ تصویر پتہ ہے آپ کو ہے، میلے بیبی نے کیا کر دیا، وہ والی تصویر جو ہے باجوہ صاحب کی. تو اس وقت تو باجوہ صاحب کے بقول وہ بھی ڈلے پڑے تھے عمران احمد خان نیازی نے. تو انہوں نے کسی دن چاپلوسی کے اندر یا محبت کے اظہار، چاپلوسی نہیں کہنے، پیار اور محبت کے اظہار کے اندر انہوں نے کہہ دیا ہوگا کہ میلا بیبی 80% مقبول ہے ہمارے ادارے کے اندر. لیکن اگلا حصہ نہیں وہ بتائیں گے نا آپ کو، وہ خاکسار بتائے گا آپ کو. اگلا حصہ یہ تھا کہ یہ سچویشن ریورس ہے. یہ سچویشن ریورس ہے جب آپ این سی اوز کے اندر نان کمیشنڈ افسرز کے اندر جاتے ہیں اور جب آپ جوانوں کے اندر جاتے ہیں تو یہ سچویشن ادر وے راؤنڈ ہو جاتی ہے. وہ تو 20% عمران خان دے حامی نے، اے بھی تو دسو نا تو زیادہ کون نے ویسے افسر تو 27,000 ہزار ہی نے ہے. تو باقی جڑے میرا مطلب ہے 7.25 لاکھ نے انہوں نے 80 اور ایک بندے کا 1 ووٹ ہوں. یہ نہیں ہوں کہ بریگیڈیئر صاحب نے 10 ووٹ پانے نے تے میجر جنرل صاحب نے 20 ووٹ پانے نے تے لیفٹیننٹ جنرل صاحب نے 50 ووٹ پانے نے. سب کا ووٹ ایک ہی ہوں ہے. ٹھیک ہے. تو وہ بتایا گیا کہ جناب یہ جو نیچے جوان ہیں ان کے اندر 80% جو ہے اور 20% باقی تمام پارٹیوں کے اندر ڈیوائیڈ ہوتا ہے اس کا حصہ. ٹھیک ہے. تو یہ بہرحال چونکہ عمران احمد خان نیازی صاحب نے ادھوری بات کر کے اور اپنے مرضی کی بات اٹھا کے یوتھیوں نے اس کو گھمانا ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ حقائق کو صحیح جگہ کے اوپر پرسپیکٹو میں بیان کر دیا جائے. باجوہ صاحب نے جس سروے کی بنیاد کے اوپر عمران احمد خان نیازی کو خوشخبری سنوائی تھی وہ سروے پورا سن لیں خاکسار سے. اور پورا یہ ہے کہ دوسری طرف این سی اوز کے اندر سچویشن بالکل ریورس تھی. 100% ریورس سچویشن تھی. وہاں پہ 80% لوگ جو تھے وہ جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کے دیوانے تھے اور باقی 20% جو تھے وہ باقی سارا 79 ٹو بھی ایگزیکٹ اگر مجھے میرا ذہن ساتھ دے رہا ہو تو یہ ہے جی اس وقت صورتحال. اب وہ باجوہ صاحب جو باجوہ صاحب کہتے تھے کہ پنجاب کے اندر آپ بونگی مار رہے ہو، باجوہ کے ذریعے گوگی کرپشنیں کر رہی ہے، پیسے باہر جا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے عمران خان صاحب یہ بھی ساری باتیں باجوہ صاحب نے درست کہیں نا. کیونکہ اگر آپ ان کی ایک بات کچھ درست مانتے ہیں تو دوسری باقی ساری بھی باتیں ان کی درست ہوں گی. جو باجوہ صاحب نے کہا کہ جناب آپ فوج کا پروجیکٹ تھے اور آپ کو لانا جو تھا وہ پروجیکٹ کا حصہ تھا، تو یہ بھی بات درست مان لیجئے. آپ خود نہیں آ سکتے تھے، آپ کی اوقات جو تھی وہ سارا کچھ رولا ڈال کے ٹوٹل 26 سیٹوں کے اوپر آپ کی اوقات آ کے مک گئی تھی. سارا پروجیکٹ عمران خان کے تحت امریکہ سے آنے والا پیسہ لگا کے آپ کی یہاں پہ آ کے سانس پھول گئی تھی. پھر میرا مطلب ہے کہ وہ سسٹم بند کر کے اور لوگوں کو گن پوائنٹ کے اوپر ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں بھجوا کے اور جناب جہانگیر ترین کا جہاز چلا کے اور جناب عبدالعلیم خان کا پیسہ روڑ کے اس کے نتیجے کے اندر پھر بھی آپ جو تھے وہ سادہ اکثریت نہیں دے سکے، نہ پنجاب میں نہ وفاق میں. اور پھر آزاد کو شامل کروایا گیا آپ کی پارٹی کے اندر، وہی جن کو پہلے گن پوائنٹ کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون کی ٹکٹیں واپس کروائی گئی تھیں، وہ آزاد جیت گئے. تو ان آزادوں کو کہا کہ چلو ادھر پی ٹی آئی والے، تو وہ پی ٹی آئی کی طرف چل پڑے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ باجوہ صاحب کی وہ بات ماننے پہ اصرار کر رہے ہیں اور آپ کا جمہوری حق ہے تو پھر اصولی طور پہ آپ کو باجوہ صاحب کی باقی باتوں کو بھی درست ماننا چاہیے، جن کے بارے میں آپ کے خیالات عالیہ ہیں کہ باجوہ صاحب جو تھے وہ امریکی ایجنٹ تھے اور انہوں نے امریکہ کے کہنے کے اوپر ڈیوڈ لو کے ذریعے آپ کی حکومت گرائی. اور اس کام کے اندر اب جاتے جاتے ہمارے محبی جو ہیں جناب ڈاکٹر حسین حقانی کے اوپر ڈانگ مارنا ضروری خیال کرتے ہیں. تو ان کے اوپر ہر دفعہ جب آپ کو اور آپ کے متعلقین کو موقع ملتا ہے تو جناب حسین حقانی صاحب کے اوپر ایک ڈانگ مار دی جاتی ہے. لیکن حسین حقانی صاحب بڑی معذرت کے ساتھ آپ کے ساتھ ہونی ایسے ہی چاہیے. ٹھیک ہے نا. اب جب یہ بات کرتے تھے، اب تو آپ خیر امریکہ چھوڑ چکے ہیں، لیکن جب آپ امریکہ میں تھے اور وہ اور ان کے لوگ یہ بات کرتے تھے، بھائی میں نے آپ سے ہاتھ جوڑے تھے ان کو عدالت میں لے جائیں،
اور آپ کی ساری عمر کی روٹیاں نکل آئیں گی. وہاں پہ آپ ٹوٹلی پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگوا سکتے تھے امریکہ میں ہوتے ہوئے. ڈاکٹر صاحب نے بھی سوچا ہونا کہ میں کیوں یہ کام کرانا, وہ کرن جنہوں نے سیاسی فائدہ ہونا ہے, میں کیوں کسی کے لیے کام کروں, کوئی بات نہیں, مجھے کوئی ہفتے میں 2-1 دفعہ گالیاں ہی پڑ جاتی ہیں نا. تو وہ حسین حقانی صاحب کو بھی ساتھ میں وہ رگڑ جاتے ہیں جب بھی وہ اور ان کے متعلقین کسی فورم کے اوپر بیٹھتے ہیں. یہ تھا جی آج کے عمران احمد خان نیازی کی پیشی کی روداد, اور ان کا جو مقدمہ ہے عدت میں شدت والا جو مقدمہ ہے اس کی سماعت 31 تک جو ہے وہ منتقل کر دی گئی ہے. اس کے اوپر ہمارے دوست ہیں میاں طاہر صاحب, سینئر جرنلسٹ ہیں, انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ نئی جو بھی حکومت آنی ہے, اور ظاہر ہے پی ایم ایل این کی ہی آنی ہے, تو ان کا خیال ہے کہ ان کے اقتدار میں آنے سے پہلے اس کا عمران احمد خان نیازی صاحب کو کے مقدمات بھگت چکے ہوں, جبکہ جو اس وقت ان مقدمات کو چلا رہے ہیں ان کا خیال ہے کہ نہیں, یہ سارا مدعا جو ہے یہ پی ایم ایل این کے گلے پڑے, اس لیے وہ اس کے اندر لمبی لمبی تاریخوں کی مخالفت نہیں کر رہے. یہ بہرحال ان کا کہنا ہے, میں کچھ نہیں کہہ سکتا. تو عمران احمد خان نیازی صاحب کو لیول پلینگ فیلڈ فراہم ہو چکی, وہ جیل میں گفتگو کر رہے ہیں. جو پچھلی دفعہ بدتمیزی کی تھی جن سپرنٹینڈنٹ یا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ صاحب نے ہیں, وہ دائیں بائیں ہو گئے ہیں, اور عمران احمد خان نیازی نے دھڑلے سے گفتگو کی ہے. آج گفتگو کے اندر ایک اور بھی نکتہ تھا جب انہوں نے کہا کہ میں تو ڈان کے اوپر بہت تنقید کیا کرتا تھا, لیکن ڈان جو ہے وہ میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے. بیٹا تو باہر آئے گا نا تو پھر ان کے اوپر تنقید ہی کرے گا, ٹھیک ہے. میرا مطلب ہے انہوں نے آبجیکٹیو رپورٹنگ کرنی ہے, تمہیں پھر تکلیف ہو جانی ہے, ٹھیک ہے. آپ اگر باہر آئیں گے نا تو آپ نے پھر بھی ان کے اوپر تنقید ہی کرنی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو تو صفر سے اٹھا کے اور عرش تک پہنچا دیا, فرش سے عرش تک پہنچایا, جس کا نام میر شکیل الرحمان ہے, ٹھیک ہے. میر شکیل الرحمان نے اپنا ساری گڈ ول, ساری کریڈیبلٹی پھونک ڈالی عمران احمد خان نیازی کو ہیرو بنانے کے لیے. آپ نے اس کا افزانہ کیا عطا کیا کہ جب آپ وہ والا جو بچے نے کہا نا کہ اماں میں جب بڑا ہوں گا نا تو میں بندوق لوں گا, اس نے کہا پھر کیا کرے گا بیٹا, اس نے کہا کہ اماں میں نا اس سے شکار کیا کروں گا. اس نے کہا کہ کس چیز کا شکار کرے گا, ہو سکتا ہے یہ میرا ہی بچپن کا واقعہ ہو. تو انہوں نے کہا یہ جو گھر میں مرغی پھر رہی ہے نا اس کا شکار کروں گا. تو عمران احمد خان نیازی نے گھر میں جو مرغی جو انڈا دیتی تھی اس کو, میر شکیل الرحمان, اس کو جیل کے اندر تنا, اور تن کے باقاعدہ وہی والے احکامات تھے کہ اس کو اتنا رگڑیں کہ یہ چیخیں ماریں اور مجھے اس کی ریکارڈنگ بھجوائیں. جو خاکسار کے بارے میں تھے وہی میر شکیل الرحمان کے بارے میں تھے. پتہ نہیں جس طرح وہ منہ کے اندر سے برتبالیاں نکالتا ہے, ننگا کر کے مارا, ننگا کر کے مارا. اب اس کے تمام ریحانہ آنٹی سے لے کے نا تے فرزانہ بیٹی تک سب نے جناب پی ٹی آئی کی یوتھنوں نے ننگا کر کے ننگا کر کے ننگا کر کے جو ہے اس کا ورد شروع کر دیا. تو وہ جناب یہ اس وقت یہ کہا کرتا تھا اس کی چیخیں مجھے آنی چاہیے. ہر بندے کے بارے میں شاید اس نے یہی کہا ہو, لیکن میرے بارے میں تو کہا تھا کیونکہ مجھے ایف آئی اے کے اعلیٰ حکام نے بتایا تھا, اور مجھے انہوں نے وہ بھی بتایا تھا کہ یار اب دیکھیں میر شکیل الرحمان صاحب جو ہیں ہم ان کے ساتھ فزیکل بدتمیزی تو نہیں کر سکتے نا. تو وہ اوپر سے فرمائش آتی ہے کہ اس کی کوئی تصویر بھجواؤ نا, اس کا کوئی ویڈیو بنواؤ, بھجواؤ کہ وہ کیسا ہے اس وقت, ٹھیک ہے. خیر میر شکیل الرحمان صاحب جو تھے ان کے صاحبزادہ صاحب جو ہیں وہ جا کے ملے اور عمران احمد خان نیازی سے, اور اس نے کوئی لفٹ نہیں کروائی. اور وہ صاحبزادہ صاحب جو ہیں وہ آج بھی عمران احمد خان نیازی کے عاشق ہیں, ٹھیک ہے. یار ویسے یہ عمرانائزیشن کیا چیز ہوتی ہے یار. باجوہ کو وہ گالیاں بک رہا تھا, اندر جا کے باجوہ اس سے مل رہا تھا, ایتھے پیو نو چھتر پہ رہے سن اور وہ جا کے مل رہا سے. اگر یہ بات درست ہے جو مجھ تک پہنچی, ٹھیک ہے نا, اور وہ جناب آپ اندازہ کریں, میں نہیں سمجھتا کوئی پیسے کا مسئلہ ہے. میر خلیل الرحمان کے پوتے کو پیسے کا کیا مسئلہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. 3 جنریشنیں ہو گئی ہیں ان کی اس ملک سے کماتے ہوئے, اوپر سے وہ میرا مطلب ہے کہ پاکستان کے بڑے لوگوں میں پیسے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ کوئی دماغ کا خناس ہے, یہ کوئی کیڑا ہے. بہرحال جی یہ انہوں نے کہا کہ عمران احمد خان نیازی صاحب آپ باہر آئیں گے تو پھر آپ یہی حرکت فرمائیں گے, میری بات لکھ لیں باقاعدہ کہیں پہ,
ٹھیک ہے کہ آپ نے باہر آ کے بھی ڈان کے بارے میں ویسی ہی بد زبانی کرنی ہے. آپ نے باہر آ کے ہی میر شکیل الرحمان صاحب جو اس وقت آپ کی حمایت کے اندر پورا جنگ گروپ اور جیو گروپ اترا ہوا ہے، آپ نے اس کو بھی ایسی چھٹی کا دودھ یاد دلانا ہے. ایسے وقت میں اپنی جگہ پہ کھڑا ہونا بہت مشکل ہوتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.